अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। बिलाखिर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपना जो चार्ज है वो संभाल लिया। आज जीएचक्यू में जो चेंज ऑफ कमांड जो सेरेमनी है वो हुई और उसमें मैं भी मौजूद था। मुझे भी इनवाइट किया गया था, जहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद इवन उन सहाफ़ियों की भी थी जो जनरल बाजवा या जो आईएसपीआर थे, हालिया महीनों में हमने देखा कि उनके खिलाफ थे। तो ये भी एक तब्दीली थी कि सारे लोगों को वहाँ पर उन्होंने दावत दी। उसके अलावा ये तकरीब जो है ज़ाहिर है कि बराह रास्त नशर की गई और यकीनी तौर पर आपने वो देखी होगी। लेकिन ज़ाहिर है कि 3-4 घंटे मैं मौजूद रहा वहाँ पे, तो मैं जो आपको बताऊँगा कि कैमरों की आँख जो आपको नहीं दिखा सकती, वहाँ पे क्या कुछ हुआ। इवन के जो मेजर जनरल फैसल नसीर, आप कह सकते हैं कि राइटली और रॉन्गली एक जो बहुत ज़्यादा एक कैरेक्टर डिस्कस होते हैं, डीजी काउंटर इंटेलिजेंस है, उनसे भी आमना सामना हुआ। उस हवाले से क्या बात हुई, किस तवज्जो का मरकज़ है। दूसरा ज़ाहिर है कि जनरल राहील शरीफ जो साबका आर्मी चीफ, वो भी मौजूद थे वहाँ पे, और एज़ यूजुअल उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें भी कमी नहीं आई, ये भी आपको बताएंगे। और जनरल कियानी भी वहाँ पे मौजूद थे, और क्या वो कोई किताब लिखने जा रहे हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी, कुछ लोगों ने उस पर तबसरा भी किया है। एक तो जाहिर है कि इक़्तिदार जब आपसे जाता है या ताकत आपसे जब चली जाती है, तो वो बहुत मुश्किल लम्हात होते हैं। और वो भी पाक फ़ौज का आप आर्मी चीफ रहे हो 6 साल के लिए, और जो बैटन है या जो छड़ी है कमान की, वो अपने सक्सेसर को देना, वो यकीनी तौर पर इतना कोई आसान काम नहीं होता। और उसकी एक रिफ्लेक्शन जब जो आउट गोइंग और अब जब रिटायर हो गए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, जब गार्ड ऑफ ऑनर का वो मुआयना कर रहे थे, उससे पहले जब गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने के लिए वो जा रहे थे, तो उनकी जो चलने का अंदाज था, और लग ये रहा था कि एक शख्स जो है वो अपना जो एक फेट होता है उसको बिलाखिर उसने एक्सेप्ट कर लिया है। और वो लग नहीं रहा था कि ये आर्मी चीफ या फौज के ये कमांडर हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बहुत ही एक बोझल दिल से वो चल रहे थे। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि बाकायदा तौर पर उन्होंने एक सिंबॉलिक है कि उन्होंने जो छड़ी है आर्मी की कमान की, वो हवाले की जनरल आसिम मुनीर के। और इसमें जो सबसे अहम बात थी कि जितनी देर वो उस स्टेज पर वो रहे, जनरल आसिम मुनीर भी उनके साथ थे और जनरल कमर जावेद बाजवा, तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 30-40 मिनट का ये सारा जो था उनका वहाँ पर वो मौजूद रहे वक्त था। तो एक चीज़ जो ऑब्जर्व की, आपस में बिल्कुल भी इनकी कोई बातचीत नहीं हुई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, और लोगों की ऑब्जर्वेशन थी कि शायद जो माहौल था वो काफ़ी टेंस था। और ज़ाहिर है उसकी एक बैकग्राउंड है कि जिस तरीके से जनरल आसिम मुनीर की तैनाती हुई, तो फ़ौज के अंदर वो जर्नैल जो समझते थे कि उनका हक मारा गया, वो खुश नहीं थे। और दो लोग जो वहाँ पर लोग तस्करा भी कर रहे थे, एक खास करके जनरल फैज़ का लोग ढूंढ रहे थे कि क्या जनरल फैज़ इस तकरीब में मौजूद है, वो बिल्कुल वहाँ पे मौजूद नहीं थे। दूसरा जनरल अज़हर अब्बास, ये दोनों वो जर्नैल हैं जो पोटेंशियल उम्मीदवार थे नया आर्मी चीफ बनने का। लेकिन ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ तो एक ही ने बनना होता है, इसलिए वो नहीं बन सके। और ये दोनों जो जर्नैल हैं वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और दूसरा एक जो ऑब्जर्वेशन, एक तो ये जो सेरेमनी है चेंज ऑफ कमांड की, ये 6 साल के वक्फे के बाद हुई। 2019 में ऑब्वियसली जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई, या उन्होंने एक्सटेंशन ले ली, तो फिर चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और 2016 में जो सेरेमनी हुई थी, जो लोगों ने अटेंड की थी, उनकी ये ऑब्जर्वेशन है कि इस दफ़ा ये जो सेरेमनी हुई उसमें वो जोशो खरोश या वो वलवला जो है वो उस तरह से नज़र नहीं आया है। और शायद उसकी रिफ्लेक्शन है कि जो आर्मी चीफ की तैनाती से पहले जिस तरह की अफवाहें गर्दिश करती रहीं, या जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो बातें होती रहीं, और जो फ़ौज के अंदर से भी ऐसी बातें आती रहीं कि जो 76 लॉन्ग कोर्स के जो जर्नैल थे, वो इसके हक में नहीं थे कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ बने। लेकिन ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव था कि उन्होंने अपॉइंट करना था, और उन्होंने अपॉइंट किया। और इवन के वहाँ पे जो चैटर हो रही थी, जो चहमगोइयाँ हो रही थी, जो रिटायर्ड जर्नैल और जो ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद थे,
اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرے خیال میں جنرل عاصم منیر کا آرمی چیف بننا کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید باوجود اس کے کہ جو گورنمنٹ ہے انہیں اپوائنٹ کرنا چاہتی ہے آرمی چیف، لیکن جو حالات ہیں، یہ جس طرح کی سچویشن ہے، شاید گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں کامیاب نہ ہو، لیکن گورنمنٹ کامیاب ہوئی تو یقینی طور پر یہ آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ناممکن کام تھا، یہ کام ممکنات میں وہ بدل گیا، یہ چیز تھی۔ اور دوسرا، جیسے ہی یہ تقریب ختم ہوئی تو زیادہ دیر رکے نہیں، نہ تو آؤٹ گوئنگ جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، اور نہ جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہلکا سا ضرور انٹریکشن کیا وہاں پہ صحافیوں سے، لیکن جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ صرف وہاں پہ مسکراتے رہے بریفلی، اور وہاں سے پھر وہ نکل گئے۔ لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد تھی، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز، ریٹائرڈ آرمی چیفز، اور جو کئی کرنٹ کور کمانڈرز اور یہ لوگ بھی موجود تھے۔ جو ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ تھی وہ تھی، وہاں پہ موجود تھے میجر جنرل فیصل نصیر۔ سیدھی سی بات ہے، نام تو آپ نے بھی بہت آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا تھا۔ ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس ہیں، ڈی جی سی ہیں آئی ایس آئی کے اندر، یہ وہی پوزیشن ہے جو گزشتہ کچھ عرصے سے اب میرے خیال میں کافی بدنام ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے جو جنرل فیض، جب وہ میجر جنرل تھے، وہ ڈی جی سی رہے، اور وہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا رائز ہوا۔ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، مجھے میرے ایک صحافی دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ آئیں آپ کو میجر جنرل فیصل نصیر سے ملواتے ہیں۔ تو جب میں گیا تو وہ صحافیوں میں وہ گھرے ہوئے تھے، توجہ کا وہ مرکز تھے، اور مسکرا رہے تھے اور زیادہ وہ بات نہیں کر رہے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ جتنے جو وہاں پہ ہمارے صحافی دوست ہیں، بلکہ فیصل ووڈا بھی وہاں پہ موجود تھے ان کے ساتھ، اور دیکھا کہ بہت سے جو صحافی ہیں ان کے ساتھ وہ مصافحہ کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، نمبرز ایکسچینج ہو رہے ہیں، اور ان سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ملاقات کا جو ٹائم دیں۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، میں نے تو نمبر نہیں لیا، کیونکہ دیکھیں تجربہ ہمارا بڑا واضح ہے کہ دیکھیں یار، یہ ان کی نہ دوستی اچھی ہے، نہ ان لوگوں کی دشمنی اچھی ہے۔ اور اس کی بڑی زبردست اگزامپل ہے عمران خان صاحب، کتنی زبردست دوستی تھی ان کی جنرل باجوہ سے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیر و شکر تھے، ان کا تو آپس میں پیار تھا۔ پھر کیا ہوا، آپ نے دیکھا کہ دوسرے اب ایک دوسرے کو یہ کن القابات سے نوازتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی نہیں بھائی، میں نے تو ایسے لوگوں کا فون نہیں رکھنا۔ ان اینی ویز مطلب بہت زیادہ وہاں پہ تذکرہ تھا میجر جنرل فیصل نصیر کا، کیونکہ نام تو لوگوں نے بہت سنا تھا، آپ نے بھی سنا ہے، لیکن شاید کسی نے ان کو دیکھا نہیں تھا، تو وہ دیکھنے کا بھی میرے خیال میں موقع ملا۔ پھر اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل جو ندیم انجم ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ان سے بھی صحافیوں نے بہت سے سوالات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کوئی زیادہ جواب نہیں دیے، دو کہ وہ خوشگوار موڈ میں تھے، ریلیکس تھے، اور لیکن سوالوں کے انہوں نے جواب نہیں دیے۔ دوسرا، ایز یوزول جو راحیل شریف صاحب تھے، وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے، اور اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ریٹائر ہوئے تو وہ ایک برانڈ جو ان کے ساتھ لگایا گیا جی کہ بڑے زبردست یہ آرمی چیف رہے ہیں، اور وہ بات ابھی بھی قائم ہے۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کہ اس سے شاید سبق سیکھنا چاہیے ان آرمی چیفز کو کہ اگر آپ وقت پر ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی عزت جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف جنرل کیانی بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں یا تصاویر بنانے میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رکھ رہا تھا، لیکن جنرل راحیل شریف جو ہیں ان کے ساتھ ابھی بھی جو ریٹائرڈ سرونگ اور جو باقی لوگ تھے، تصاویر بنوانے میں جو ہیں وہ مصروف تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ وقت پہ ریٹائر ہو جائیں تو آپ کو میرے خیال میں آپ کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور وہ بھی ویسے کہانی ہے کہ جنرل راحیل شریف کو دعا دینی چاہیے نواز شریف کو کہ انہوں نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی، حالانکہ جنرل راحیل شریف نے کوشش بڑی کی تھی، لیکن اب شاید سوچتے ہوں گے کہ شکر ہے میں نے اچھا ہی کیا کہ ایکسٹینشن نہ لے کے، ورنہ میں ایکسٹینشن لیتا تو میرا حال بھی جنرل کیانی اور جنرل قمر جاوید باجوہ والا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو جنرل کیانی تھے، ان کو دیکھ کے یہ لگا کہ شاید ان پر بہت زیادہ بڑھاپا آ گیا ہے، لیکن ایک چیز دیکھی کہ وہ بڑے جناح سٹائل میں، انہوں نے باقاعدہ شیروانی پہنی تھی، جناح کیپ بھی تھی، اور جو ان کی جسامت ہو گئی تھی، تو مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ ان کی جو مماثلت ہے وہ یہ نہیں کہ خیالات کے اعتبار سے میں نہیں کہہ رہا، کہ وہ بالکل قائد اعظم سے بڑے مل رہے تھے۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ چلیں کچھ اور تو یہ نہ کر سکیں، اگر کوئی فیوچر میں قائد اعظم محمد علی جناح پہ کوئی فلم بنتی ہے، کوئی ڈرامہ بنتا ہے، کوئی نیٹ فلکس کی سیریز بنتی ہے، تو میں
لوگوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ جو اس شعبے سے شوبز کے وابستہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جنرل کیانی کا اس حوالے سے ایک آڈیشن ضرور کر لیں. ہو سکتا ہے کہ وہ قائد اعظم کے رول میں بڑے فٹ بیٹھتے ہوں، کیونکہ جس طرح کی ان کی اب جو آؤٹ لک ہے، جسامت ہے، جس طرح کا ان کا جو حلیہ تھا، وہ کافی ان سے ان کی مماثلت تھی. دوسرا، کیا جنرل کیانی کو کتاب لکھ رہے ہیں؟ اگر ویسے کتاب تو لکھنی چاہیے. ہمارے ہاں ویسے یہ کلچر کم ہے. باقی جو ترقی یافتہ ممالک میں جو اس طرح کی بڑی پوزیشنز پہ لوگ ہوتے ہیں وہ ضرور کتابیں لکھتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کو کم از کم ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے بہت سے ایشوز جو پردوں کے پیچھے ڈسکس ہوتے ہیں اس حوالے سے ایک جانکاری ملتی ہے، اور یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوم کی خدمت ہی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا کلچر نہیں ہے. حالانکہ جنرل کیانی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی آرمی چیف آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ تھنکنگ یہ جرنیل تھے. تو کیا جنرل کیانی جو ہیں جو ان کا فوج کے اندر 6 سال وہ آرمی چیف رہے، اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے، مشرف کے ساتھ انہوں نے سرو کیا، تو ڈیفینیٹلی اگر وہ کتاب لکھیں گے تو بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، آپ نے کتاب لکھنی تھی، تو انہوں نے صاف انکار کیا، نہیں جی میں کوئی اس حوالے سے کتاب نہیں لکھ رہا. تو بلکہ میں نے ان سے کہا بھی کہ لکھنی چاہیے آپ کو کتاب، جو بھی آپ کی یادداشتیں ہیں جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ایک اچھی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا جی میں ایسی کتاب نہیں لکھوں گا. شاید ہو سکتا ہے وہ کتاب لکھ بھی دیں تو جو جی ایچ کیو ہے وہ اسے اپروو نہ کرے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. کتاب لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص کر کے ایسے لوگ جو اس بڑی پوزیشنز میں رہے ہوں. دوسرا، جو کچھ وہاں پہ ریٹائرڈ جرنیل تھے جن کے انڈر جو عاصم منیر سرو کرتے رہے، میری ان سے بھی انٹریکشن ہوئی اور آف دا ریکارڈ ڈسکشن ہوئی. ان کے بارے میں نے جاننے کی کوشش کی، تو ان کا یہی خیال تھا کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں، ایک تو ان کی انٹیگریٹی بڑی اچھی ہے، ایک جو ان کے سینئر تھے وہ کہنے لگے کہ بڑے دلیر ہیں، اور ان کے خیال میں جو بطور آرمی چیف وہ فوج کے لیے سب سے پہلے فوج کے لیے اچھا ثابت ہوں گے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا تو یہی مشورہ ہے، انہوں نے بلکہ یہی مشورہ دیا بھی ہے جنرل عاصم منیر کو کہ جتنا جلدی ہو اپنے آپ کو جو فوج کا جو امیج ہے پبلک اس کو بہتر کریں، اور اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ جو سیاست ہے، یہ تمام جو چیزیں اس سے اپنے آپ کو نکالیں، اور خاموشی جو ہے وہ سب سے بہترین علاج ہے. اب یہ کیا کر پائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہے. پھر ایک اور 3 اسٹار ریٹائرڈ جرنیل تھے جن کے انڈر جو ہیں جنرل عاصم سرو کر چکے ہیں، ان سے میری بات ہوئی تو وہ ضرور تعریف کر رہے تھے جنرل عاصم کی، لیکن جو سب سے عام جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ جب آپ آرمی چیف بن جاتے ہیں تو حالات پہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض دفعہ آپ حالات ہے نا اس کے رو میں بہہ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی غلط مشوروں کی وجہ سے شاید غلط فیصلے لے جاتے ہیں. تو یہ ان کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے کہ کہ اس سے پہلے جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ بڑے اے پولیٹیکل ہیں، بائی بک جانے والے افسر ہیں، لیکن کیا بطور آرمی چیف اور پاکستان کے جو اس وقت معروضی حالات ہیں، معیشت ہو، خارجہ پالیسی ہو، انٹرنل سیکیورٹی ہو، باقی معاملات ہوں، آپ سیاسی طور پر ہمارا معاشرہ اتنا تقسیم ہے، تو کیا اپنے آپ کو وہ ابو بورڈ رکھ پائیں گے اور اس طرح کی پالیسی اپنا پائیں گے کہ فوج کو سیاست سے دور رکھیں؟ تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا میرے خیال میں امتحان ہوگا. اینی ویز، یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو مجھے لگا کہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کیمرے کے سامنے تو بہت سی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کیمرے کے پیچھے جو بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو مجھے لگا کہ یہ کچھ انٹرسٹنگ جو چیٹر وہاں پہ ہوتا رہا اس کے حوالے سے آپ کو ضرور آگاہ کیا جائے. اینی ویز، آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.